बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो होता है वो हमारा एक स्पेसिफ़िक डे हमने महसूस किया हुआ है आप लोगों के लिए, जो आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसलिए हमारे टेलीफोन नंबर जो है वो आपके सामने चल रहा होता है। थोड़ा सा वेटिंग पीरियड होता है, वो कर लीजिएगा। कॉल करके आप अपने कोई भी मसाइल जो हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। आज जुमेरात को हम ख़ास तौर पे फ़ोकस करते हैं उन इस तरह के मसाइल पे कि अगर आपको ये शक है कि आपके मसाइल के अंदर, आपकी तबीयत में या आपके कोई मामलात के अंदर कोई रूहानी इशू है, तो उसको भी आप डिस्कस या हमारे सामने ला सकते हैं मुद्दे के तौर पे। और हमारे पास कारी शफीकुर रहमान भाई, अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, मौजूद हैं, जो कि आपको इंशाअल्लाह ताला वज़ाइफ से और मशवरे से भी नवाजेंगे ज़रूर इंशाअल्लाह ताला। पिछले दिनों हमारे पास एक बड़ी आर्गूमेंट तो नहीं थी, एक मुबाहिसा था जो कि जिस तरह के हमेशा होता है। और वो 90 दिन वाला जो एक ऑर्डर आया था तलाक़ के बाद कि तलाक़ जो है वो 90 दिन तक एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात पे कारी साहब, आपकी मौजूदगी में ये कह रहा हूँ कि उलमा कराम आपस में एक दूसरे के इतने ख़िलाफ़ बोलते हैं और इतनी शिकायतें लगाते हैं एक दूसरे की, नॉट ऑन एयर, ऑफ एयर। फिर उसके बाद मैसेज करते हैं कि उसको क्यों बुलाया, उसको क्यों बुलाया, उसने ये कहना था, उसने ये क्यों कहा। मैं हैरान हूँ कि अभी तक हमारे उलमा कराम के अंदर इतना, क्या कहना चाहिए, कम्युनिकेशनल स्किल कह लेता हूँ, चले मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेता हूँ, कुछ और नहीं कहता, इतना क्यों इतना भरा पड़ा है कि सिर्फ़ आप ही सही हो सकते हैं। और लोग जो हैं, हमारे लिए तमाम लोग जो हैं ना वो मुहतरम भी हैं और हम उनका एहतराम भी करते हैं। किसी ने अमामा पहना है, किसी ने दाढ़ी रखी है, किसी ने नहीं रखी है, किसी ने मूँछें काटी हैं, किसी ने नहीं काटी है। हमारे वो सब सरों के ताज हैं। हम किसी के अंदर कोई इस मामले में ना डिफ्रेंसिएशन नहीं करते। आपका ओपिनियन होता है, हमारा प्लेटफॉर्म होता है, आप अपना ओपिनियन जिस तरह का भी चाहें जो हैं वो दे सकते हैं। अब वो अगर किसी और को पसंद नहीं है तो हो सकता है बहुत सी बातें मुझे भी पसंद ना हो, लेकिन मैं एक बात को हमेशा एक हद तक ले जाके उसके बाद उसको छोड़ देता हूँ ताकि लोग जो हैं वो खुद सोचें। लेकिन सही और गलत का फ़ैसला अगर एक ही जमात के उलमा कराम एक दूसरे के ख़िलाफ़ करने लग जाएंगे तो फिर जो मामला है वो मेरे ख्याल में उलमा से बहस करना या बात करना कि इत्तेहाद मुस्लिमीन का भी कोई तसव्वुर या नज़रिया है कि नहीं है, ये कितनी ज़्यादा एक नाकाम बात हो जाएगी। इसलिए मेरे ख़्याल में तमाम वो लोग जो थोड़ा सा भी मज़हब से रुझान रखते हैं, ये दिलचस्पी रखते हैं, अपने दिलों को भी ज़रा बड़ा कीजिए और अपने जहनों को भी बड़ा कीजिए, अपने मुताले को भी बड़ा कीजिए और दीनी मुताले के साथ साथ अदबी मुतालिया भी किया कीजिए, ताकि आपको तसव्वुरात और नज़रियात को समझना, एक्सेप्ट करना और अडॉप्ट करना जो है उसका अंदाज़ आए। जिस तरह कोई भी पढ़ा लिखा इंसान जो है वो गुफ्तगू करता है और उसके अंदर इख्तलाफ भी होता है आपको, लेकिन इख्तलाफ करने का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको कहें कि ये इसने ऐसा क्यों कहा। नहीं, वो तहकीक होती है और तहकीक पे बात हमेशा करनी चाहिए। मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा? जी, मैं शाह साहब, आपने बहुत अच्छी बात की। कुरान करीम ने बड़ा अच्छा बयानिया दिया है। फरमाया फ़ज़क्किर इन्ना मानता मुज़क्किर। हाँ, आप तज़क्किर में मुज़क्किर रहें सिर्फ। वाह। और लस्त तालीम बिन मुसैतिर, इनके ऊपर दरोगे नहीं बने। हाँ, थानेदारी नहीं करें, ये ना करें। और साथ फरमाया फ़ज़क्किर बिल कुरआन मैं यख़ाफ़ु वईद, दलील की ज़बान में, इल्म की ज़बान में आप बयान करें। और फ़ज़क्किर इन्ना फ़ाति ज़िक्रा में यह है कि आप जब दलील पे, कुरान सुन्नत पे इस तरह ज़ोर देंगे तो आप वो खुद असर करेगी। होता यह है कि हम दलील पे ज़ोर देने के बजाय अपने ज़बान पे और अपनी आवाज़ पे, अपने लहजे पे ज़ोर देते हैं और वही कामयाब भी हो रहे हैं ना। ये प्रॉब्लम है। यही उससे वो चंद दिन पहले एक साहब बैठे हुए थे, बड़े आलिम है माशाल्लाह ताला, मैं उनका दिल से बड़ा एहतराम करता हूँ। उन्होंने कहा अच्छा इसकी कुरान से कोई दलील दो। तो मैंने हज़रत से अर्ज़ किया हाथ बांध के, मैं मदरसे का तालिब इल्म रहा हूँ तो इसलिए मैंने भी ज़रा उनकी ज़ुबान में मैंने कहा हुज़ूर अक़दस कुरान दलील की किताब नहीं है, यानी कि मैं इसको उर्दू में तर्जुमा करूँ तो कुरान लॉजिक की या आर्गूमेंट की किताब नहीं है, कुरान रेफरेंस की किताब है। आप कहें जुमले को ठीक करें और कहें कि आप कुरान से हवाला दें, आप इससे दलील दें। जुमला बनाना नहीं आता अगर, तो मुझे बताइए कि दलील दे भी तो मैं दूंगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। इसलिए वो जो अदबियत है ना अल्फाज की,
اس کے اوپر آپ کو بہت زیادہ کمانڈ ہونی چاہیے. لفظوں کے معنی ہوتے ہیں بھائی, خیالوں کے معنی نہیں ہوتے, نیتوں کے معنی نہیں ہوتے, وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. صرف ہمارے ہاں لفظوں کے معنی ہوتے ہیں, اور ان لفظوں کے اوپر آپ کو ادراک ہونا چاہیے. اور جب قاری صاحب نے بات کی بڑی خوبصورت کہ چیخنے سے آرگومنٹ پیدا نہیں ہو سکتا, آواز بلند کرنے سے آرگومنٹ نہیں پیدا ہو سکتا, فتویٰ لگانے سے آرگومنٹ پیدا نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمارے ہاں بہت زیادہ تحقیق یا عقلی گفتگو جو ہے وہ کرنے کے لیے پھر آپ کو ملک بدر ہونا پڑتا ہے غامدی صاحب کے لیے. تو احتیاط کیا کیجئے, چاہے آپ عالم ہیں یا نہیں ہیں. ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے ہے, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو آپ کو پوری ایمانداری اور پورے علم کے زور پہ مشورہ ضرور حاضر کیا جائے گا. جی کالر ساتھ ہیں. السلام علیکم کالر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی شہزاد بھائی تھوڑا سا اونچا بولیے گا بیٹا. ہاں جی, میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ مجھے نا عجیب سی کیفیت ہوئی ہے, کوئی سمجھ نہیں لگ رہا. یہ تقریباً کوئی 2 سال سے نا آگے میں نماز بھی پڑھتا تھا کہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا تھا, میرا نماز میں بھی کوئی دل نہیں لگ رہا, نہ کوئی ایسا کام کرنا. ذرا صاف بولو کہ آپ کے لفظوں میں نا گڑ جوڑ مچڑ ہو رہا ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا کہہ رہے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی آپ کیا کہہ رہے ہیں. میں نے کہا وہ نا میرا نا یہ دوست سے نا کوئی مسئلہ ہوا کہ میرا کوئی میں یا کسی چیز میں ایسی چیز میں دل نہیں لگتا. ہاں کوئی ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی چیز ایسے ہے کہ کوئی مجھے کوئی آگے بڑھنے دے رہی, نہ میرے کو کام میں کوئی سلسلہ بڑھ رہا ہے. شہزادہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری 40 آپ کی ایج ہے. آپ میرڈ ہیں؟ ہاں جی, میرے 3 بچے ہیں ماشاءاللہ. اور بیٹے کے بارے میں پوچھنا, بیٹے کا نام ہے شہریار. اچھا, اس کا نہیں سمجھ لگتی مجھے کہ وہ بھی کسی کام میں بھی ہاتھ ڈال رہا نا. کال سینٹر پہ جا رہا تھا, یہ پڑھ رہا, ویسے تو 12 اس نے کر لی ہیں. اچھا, تو ابھی 13ویں کے پیپر اس نے دینے ساتھ وہ جاب کر رہا تھا. اس کا وہ کام کا بھی کسی جگہ نہیں وہ بنتا. یار 13ویں میں بچہ پڑھتا ہے, کامسٹ یونیورسٹی میں جاتا ہے, کام اس کا کوئی نہیں بنتا. کتنی زیادہ مطلب ناشکری والی بات ہے شہزاد. نہیں وہ 13ویں میں بچہ کام بھی کر رہا ہے, اور کیا چاہیے تمہیں؟ نہیں جاب نہیں کر رہا. ہاں کیا کرے؟ جاب نہیں کر رہا, جاب فارغ. 13ویں میں کام بھی کرے, تمہارا مطلب ہے وہ کہہ رہا کہ میرے ساتھ جانا, میرا کام کرنا. پڑھنا نہیں چاہتا؟ پڑھ بھی رہا ہے, کہتا پڑھنا بھی ہے. تو بیٹا اس سے زیادہ کیا بات اچھی ہو سکتی ہے شہزاد؟ اس میں سمجھ کیا نہیں آتا. میں کام کرتا ہوں پھیری کا. کس کا؟ پھیری کا. ٹھیک, بچہ کامسیٹ میں پڑھتا ہے, 13ویں جماعت میں پڑھتا ہے, اور باپ کے ساتھ پھیری بھی کرنا چاہتا ہے. اس میں تمہیں کیا نہیں سمجھ میں آ رہا؟ میں کہتا ہوں کوئی کسی جگہ جاب لگ جائے, آگے لگا ہوا تھا تو چلو ساتھ پڑھتا رہے. جو چیز تمہاری خواہش کی نہیں ہے وہ تمہیں سمجھ نہیں آتی. ایسا نہیں ہے نا بیٹا, وہ اچھا بچہ ہے یار, اچھا بچہ ہے, سمجھ میں آنی چاہیے تمہاری بات. صرف تمہاری خواہشیں نہیں ہو سکتی. تم شادی میں خوش ہو؟ الحمدللہ. تو ڈپریشن کس چیز کی ہے, غصہ کائے کا آتا ہے تمہیں اتنا؟ بس وہ میرا نماز کی طرف نہیں دھیان ہو رہا کہ کوئی آگے. شکر ہے پہلے میں نماز ساری پڑھ رہا تھا. اچھا, اب میرا نماز کی طرف توجہ نہیں ہو رہی میری. اچھا, نماز کی طرف توجہ نہیں ہوتی تھی. اچھا زیادہ آپ کی آواز چلی گئی. میں قاری صاحب سے کہتا ہوں, قاری صاحب آپ نے بات تو سن لی ہے. دیکھیں اس کے لیے اس کے اعتبار سے بڑے آسان الفاظ جو ایک تو غصہ اس کا, ہاں جی, ایک اس کا دل نہیں لگتا. ہاں جی, اس کے لیے سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو باقاعدہ وظیفے میں تربیت تعلیم ہے. سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بیٹے 2 کلمے نہیں بھولنے. جی, ایک سبحان اللہ اور دوسرا لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے, آگے 2 جملے فرمائے تھے. فَإِنَّهَا صَلَاةُ كُلِّ شَيْءٍ, دنیا کی جتنی مخلوقات ہے سب کی یہ نماز اور سب کی یہ تسبیح ہے. ٹھیک, وَبِهَا يُرْزَقُ كُلِّ شَيْءٍ, اور دنیا میں ہر جتنی بھی مخلوق ہے وہ تمام کی تمام اسی سے ہی رزق دی جاتی. يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ, اس میں بھی. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو 4 کلمات کے ساتھ بنایا. فرمایا سبحان اللہ, الحمدللہ, ولا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اور 5واں لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک تو اس سے اس کے جسمانی جتنے بھی سکون والے مسائل ہیں وہ سارے حل ہوں گے, اور اسی کے ساتھ دنیا کا جو رزق والا معاملہ بھی ہے
اور ٹینشن ہے، وہ 5 کلمے اور اللہم اغفرلی ورحمنی وعافنی واہدنی ورزقنی، یہ پھیری لگاتے ہوئے پڑھ سکتے یہ پڑھے. اور یہ 5 وضو وغیرہ کی تو اس میں وضو والا نہیں ہے. شاہد صاحب حدیث میں آتا ہے فَإِنَّهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ، دنیا میں قرآن کے بعد سب سے محبوب کلمے اگر کوئی ہیں تو وہ اللہ کو یہی کلمات محبوب ہیں. ٹھیک ہو گئی بات. اور یہ کلمات پڑھتا رہے، رزق کو بھی مد نظر رکھے اور صحت کو بھی، انشاءاللہ سکون بھی ملے گا، رزق بھی ملے گا. شہزادی آپ نے پڑھتے رہنا. اور یہ جو بات ہے نا، یہ میں باقی سب لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر پھیری والا باپ ہو اور بیٹا کامسیٹ میں پڑھ رہا ہو اور 13ویں جماعت میں ہو اور باپ کو یہ بھی کہے کہ میں آپ کے ساتھ پھیری پہ جانا چاہتا ہوں، تو وہ باپ خوش نصیب ہے بڑا، وہ بچہ بڑا ذمہ دار ہے. اور پھر ان لوگوں کے لیے جو کہ یہ بہانے لگاتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے پڑھنے کے لیے، اگر پھیری والے کا بیٹا ایک یونیورسٹی میں جا سکتا ہے تو حضور اقدس نیت ہونی چاہیے پڑھنے کی. وسائل پاکستان کے اندر الحمدللہ رب العالمین بہت زیادہ ہیں. جی کالر السلام علیکم. افشین السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی میرا پتر. وعلیکم السلام بھائی. جی السلام علیکم. جی بھائی وعلیکم میں نے اپنے السلام. بیٹے کے حکم بارے میں کیجیے. پوچھنا ہے، محمد احسن ہے اس کا نام. بیٹا ٹی وی بند کر دو گی تم؟ جی بھائی میں کر رہی ہوں. کر دیا بھائی. بڑی مہربانی، بہت مناسب. ہاں جی بھائی. بھائی میں نے نا محمد احسن کے بارے میں پوچھنا ہے. محمد احسن کون ہے؟ محمد احسن میرا بیٹا ہے. محمد احسن آپ کا بیٹا ہے. ٹھیک. آپ کا نام ہاں ہے؟ جی میرا نام افشین. افشین. محمد احسن کتنی عمر ہے بیٹا؟ اس کی 13 سال میں ہے وہ. ٹھیک. تو کیا مسئلہ ہے؟ ہاں جی وہ بہت ضد کرتا ہے، کہنا نہیں مانتا، بس اپنی مرضی کرتا ہے، جو اسے کہے نا آپ وہ کے شوہر غصے کا میں آ افشین جاتا کیا ہے. نام ہے؟ محمد عمران. آپ عمران کی بات مانتی ہیں؟ جی جی بھائی. افشین آپ عمران کی ہاں بات جی بھائی. مانتی ہیں؟ ہاں جی بھائی میں مانتی ہوں. اچھا تو پھر بیٹے نے نہ ماننے کی تربیت کہاں سے لی ہے؟ پتہ نہیں بھائی، وہ بہت غصے میں رہتا ہے ہر ٹائم. میرے پیارے بچے، 14 سال کا بچہ، یا تو آپ کہیں نا کہ کہیں باہر جاتا ہے، باہر سے تعلیم لے کر آتا ہے. نہیں، ایسا نہیں. وہ جو دیکھے گا گھر میں وہی کرے گا نا. افشین اس میں بچے کا تو احسن بہت اچھا بچہ ہے. احسن کا کیا قصور اس میں؟ جو نام دیکھے صحیح گا ہے وہ اس کا کرے گا. بھائی. مسئلہ نام کیا ہے؟ صحیح ہے اس کا. تو میں کیا مسئلہ ہے اس میں؟ مجھے یہ بتاؤ. تو پتہ نہیں کیوں اتنا غصے میں بہنوں کو مارتا ہے، کسی کی بات نہیں مانتا. میں تمہیں پھر یہ بتا رہا ہوں، تم نے اس بات کو قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا وہ تمہاری ذمہ داری ہے، لیکن بچہ جو دیکھے گا وہ کرے گا. اچھا 14 سال کا بچہ. اب تم کہو کہ میری محبت کی زندگی ہے، میں تو بات ہی نہیں کرتی، مجھے تو زبان ہی نہیں لگی ہوئی، وہ تمہاری مرضی ہے. لیکن بچہ رد عمل کر رہا ہوتا ہے جو دیکھ رہا ہوتا ہے. اب تم یہ کہو کہ بچے پہ کوئی اثرات ہیں، تو 14 سال کے بچے کو ان چکروں میں ڈالنا چاہیے تمہارے خیال میں؟ نہیں، اس کو نماز پڑھنے کا کوئی اچھا کام، سپارہ پڑھنے سے، یہ سب چیزوں سے دور ہوتا ہے وہ. میری پیاری بچی، اللہ نے جبر کے لیے نہیں کہا. وہ دیکھے گا تو پڑھے گا، جبر سے لیکچر سے نہیں پڑھے گا. وہ دیکھے گا تو پڑھے گا. آپ بھی، آپ کے شوہر بھی گھر میں نماز ادا کرنا شروع کر دیں، بچے بھی کرنا شروع کر دیں گے. وہ 5 نہیں پڑھیں گے، 1 پڑھ لیں گے. لیکن اپنے اوپر بات کو دیکھو، اس کے اوپر مت دیکھو. احسن اچھا بچہ ہے. گھر کی برکت کے لیے ایک وظیفہ چھوٹا سا بتانا ہے آپ نے. دیکھیں، آپ اگر اپنے نصیبے کو جنت کا نصیبہ اور اسی طرح اپنی تقدیر کو جنت کی تقدیر بنانا چاہتے تو 2 لفظی دعا ہے. اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ و آجلہ. اے اللہ، دنیا میں جتنی بھی خیر و بھلائیاں ہیں وہ ساری کی ساری، چاہے ابھی ملنے والی یا لیٹ، وہ ساری میری مجھے عطا کر دے. اور اسی کے ساتھ اعوذ ملانا ہے. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَعَاجِلِهِ. یا اللہ، دنیا جہان کی جتنی بھی بدبختیاں ہیں وہ مجھ سے دور کر، وہ میرے سے ابھی یا لیٹ آنے والی وہ ساری دور فرما دے. اور اسی کے ساتھ ایک جملہ، دعا تھوڑی سی لمبی لیکن 2 جملے. اللہم انی اسألک ما سألک عبدک و نبیک. یا اللہ، مجھے مانگنا نہیں آتا، جو تیرے نیک بندے نے نیک دعا کی ہے اور تیرے حبیب نے جتنی بھی نیک دعائیں کی ہیں وہ ساری میرے مقدر میں کر دے. اور اسی کے ساتھ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَبْدَكَ. جو تیرے حبیب نے جس سے پناہ مانگی ہے اس سے مجھے بھی پناہ. یہ سب دعا کے طور پہ مانگے. دعا کے طور پہ مانگے.
یہ بیٹا آپ نے دعا کے طور پہ مانگنا ہے، اور میں پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ گھر کے اندر ماحول اچھا کرو. ڈنڈے کے زور کے اوپر نہ دین پھیلایا جا سکتا ہے، نہ اخلاق پھیلایا جا سکتا ہے. اگر بچے اس طرح کی باتیں، یہ سب کے لیے جنرل بات ہے، اگر گھر کے اندر ماحول با اخلاق نہیں ہوگا تو بچے بھی با اخلاق نہیں ہوں گے. اور میں یہ بات بھی بڑی اچھی طرح سے سمجھتا ہوں، اس کو پردے کے اندر کہہ رہا ہوں. ہر ماں باپ کہتے ہیں کہ نہیں گھر میں ماحول بڑا ٹھیک ہے. اگر گھر ماحول ٹھیک ہے تو پھر بچوں کی تربیت جو ہے وہ کرنے والا کوئی باہر سے کوئی خلائی مخلوق تو نہیں آ رہی نا. اس لیے احتیاط کیا کریں اس چیز میں. حضور اقدس عام طور پہ لوگوں کا ایک سوال ہوتا ہے کہ ہماری خدا سے دوری ہے، ہم روحانی طور پہ بڑے کمزور ہیں، تو اللہ کے قریب کیسے ہوا جائے؟ تو اللہ کے قریب کیسے ہوا جائے؟ دیکھیں، اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ تو قرآن کی تلاوت ہے. ٹھیک. کیونکہ قرآن کے سوا آپ کو کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو زیادہ اللہ کے قریب. یہ روحانی طور پہ بھی طاقت، یہ روحانی طور پہ طاقت دیتا ہے، جسمانی طور پہ بھی. اور شاہ صاحب ایک اور بات ہے کہ آپ کا دنیا جہان کا جو بھی مسئلہ ہے ان تمام مسائل کا حل طویل سجدہ، طویل سجدہ، لمبا سجدہ. اس لمبے سجدے میں مقام تقرب بھی مقام سجدہ ہے، اور مقام توبہ بھی مقام سجدہ ہے. کیا بات ہے. آپ سجدے کے اوپر پوری نظر رکھیں پہلے جانے سے پہلے کہ جہاں اپنے کی پیشانی اور جہاں آپ کا یہ پورا ناک اور اعضاء لگنے ہیں، کہ یہ وہ مقام ہے جو مقام تقرب ہے، اور یہی وہ مقام ہے جو مقام توبہ ہے. کیا بات ہے. آپ جب نظر رکھ کے سجدہ کریں گے آپ یقین کریں کہ رہیں گے فرشوں میں لیکن اصلاً عرشوں. کیا بات ہے. اس پہ میری ماں سیدہ عائشہ کی ایک مجھے روایت یاد آ گئی. آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح تہجد پہ یا فجر پہ اتنا لمبا، کئی دفعہ تہجد پہ اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے کہ میں ڈر جاتی تھی، خوف زدہ ہو جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے روح نہ نکال لی ہو. اور میں پھر جا کے سنتی تھی کہ وہ سانس لے رہے ہیں، وہ ہل رہے ہیں. اتنا لمبا سجدہ کرتے. تو یہ جو قاری صاحب بات بتا رہے ہیں یہ عین سنت کے مطابق ہے. روحانی طور پہ انسان جب اپ لفٹ ہوتا ہے تو اس کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کو وسوسہ آنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا. اور سوء ظن کا شکار ہو جاتا ہے. سوء ظن کیا مطلب؟ سوء ظن یہ ہے کہ اللہ، رسول، دین، لوگوں کے متعلق یہ ہے کہ اس کو اچھا نہیں فیل ہوتا. ٹھیک ہے. میرے ساتھ کوئی اچھا نہیں ہونے والا یا میرے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا. اچھا. اس وقت جس وقت یہ وسوسہ تھوڑا سا کھٹکا سا ہوتا ہے، خیال کا بھی ہو سکتا ہے، تخیل کا بھی ہے، دل میں ہے، دماغ میں ہے، آنکھوں میں ہے، کانوں میں، جس وقت یہ ہو جائے نا، سب سے پہلے شیطان سوء ظن میں لاتا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ شیطان نے جب قسمیں کھا کے بندے کو گمراہ کرنے کا اللہ سے کہا وعدہ کہ میں قسمیں اٹھاتا ہوں کہ تیرے بندے کو گمراہ کروں گا. قسم کس کی کھاتا ہے شیطان میں؟ شیطان اللہ کی کھاتا ہے. شیطان بھی اللہ کی شیطان کھاتا ہے. اور دیکھیں ککھ تھا شیطان. آپ اندازہ کریں شاہ صاحب، آپ کو اس نے بیچارے نے مٹی کر دیا. اور نہ پتہ ہے کیا ایک اور مزے کی بات، وہ براہ راست اس سے مانگتا ہے اور ہمیں وسیلوں پہ لگا دیا ہے. وہ اس سے برائے، اور اس میں آیت کیا وَلَأُذِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ کہ گمراہی کی سب سے پہلی شکل یہ ہے کہ اس کو خواہشات سے بھر دوں گا. اور خواہشات سے جس وقت بھرتا ہے بندہ تو اپنے نا 4 قسم کے تعلق کو دیکھ لے. اس کا ایک تعلق وہ ہے جو اس کا اللہ سے ہے، ٹھیک. ایک تعلق وہ ہے جو انسان سے ہے، اور ایک تعلق وہ ہے جو اس کے اپنے نفس سے ہے، اور ایک تعلق وہ ہے جو اس کی دنیا کی نعمتوں سے ہے. ٹھیک. اللہ کے اور اپنے تعلق کو ایک لفظ کے ساتھ جڑے، التقویٰ بینہ ہوا بین اللہ، اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کا تعلق تقوی کا تعلق ہونا چاہیے. اور انسان کا تعلق وہ تواضع کا ہونا چاہیے. انسان جس سے بھی ملے، وہ آپ نے بھی جو شروع میں مسئلہ بیان کیا، عاجزی، انکساری ہو، بچتا جائے، جھکتا جائے، خادم ہو. اور تیسرا تعلق یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کے ساتھ مجاہدے کا، المجاہدہ بینہ ہوا بین النفس، اور دنیا کے ساتھ زہد کا تعلق، ملے تو روزی، نہ ملے تو روزہ. کیا جملہ کیا قاری نے آج، کیا شفیق نے آج جملہ کیا ہے، ملے تو روزی نہ ملے روزہ. کیا بات ہے. زندہ رہیے، سلامت رہیے قاری، کیا خوبصورت بات کی ہے. جی السلام علیکم محوش. وعلیکم السلام. جی سر، میں نے اپنے شوہر کی نوکری کے بارے میں پوچھنا. جی. ان کا نام ہے ظفر عباس، والدہ کا نام ہے کنیز فاطمہ. وہ حیدرآباد میں کر رہے ہیں نوکری. وہ کہتے چھوڑ کے اپنا کام شروع کرنا ہے. ظفر عباس کیا نوکری کر رہے ہیں بیٹا؟ الیکٹریشین کی جاب کرتے ہیں فیکٹری میں. تو کیا کام کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کوئی اپنا کام شروع کر لیں، کیا صحیح ہے؟ یہی پوچھنا آپ سے. کیا کام بتاؤ نا، کیا کام؟ الیکٹریشین کی جاب کرتے ہیں.
تو اپنی الیکٹریکل جاب کرنا چاہتا ہے, کوئی دکان ڈالنا چاہتا ہے سامان کی, کوئی یا دکان سروسز دینا ڈالنا چاہتا ہے؟ میں نے دکان ڈالنا کہتے ہیں اسی کے حوالے سے کچھ. بہت اچھی بات ہے, اسے کہو سورہ اخلاص پڑھے اور کرے کام. جی آدمی شریف ہے بڑا, جی بہت اچھا آدمی ہے, بہت اچھے ہیں دل پہ وہ. شکر ادا کرتی ہیں آپ؟ جی ہر حال میں شکر ادا کرتی ہوں اللہ کا. الحمدللہ. اسے کہنا سورہ اخلاص پڑھے اور کام کرے جو بھی کرنا چاہتا ہے وہ. کوئی مسئلہ تو نہیں آئے گا, یہ کہیں اور نوکری کی ٹرائی میں ہے. کیوں مسئلہ آئے گا؟ تھوڑے مالی مشکلات پریشانی, اس وجہ سے تھوڑا آپ رہنمائی کر دیں تو بہتر ہوگا. میرے بیٹے وہ کام کرے نا, پرائیویٹ کام کرے, دکان کھولے, اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ کرے گا. جی بالکل ٹھیک ہے, مہربانی سر. مہوش ایک میں تمہیں مشورہ دوں. مہوش جی جی بولیں سر, میں سن رہی ہوں. گمان ہمیشہ اچھا رکھتے ہیں. جی بالکل. ہاں جیسا گمان ہوتا ہے اللہ اسی طرح پلٹتا ہے. بالکل. سو بدگمانی نہیں کبھی کرتے. کاروبار میں برکت ہے, بالکل کاروبار میں برکت ہے, ضرور کرے. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. سلامت رہیے. کوئی وظیفہ پڑھے یہ اس کے ساتھ. ایک جملہ ہے وہ بڑا زبردست, اس میں 3-4 چیزیں اکٹھی کی ہے. جو بھی کام کرنا لمبی دعا نہ پڑھیں, اس دعا کا ایک ٹکڑا اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر اللہ فی دینی و معاشی و عاقبت امری. میرے دین, میری معیشت اور میری عاقبت کے اعتبار سے یہ بہتر ہے اور تو جانتا ہے. جاب یا بزنس. اور آگے 3 ہی لفظ ہے شاہ صاحب, 3 کام اور 3 لفظ. فقدروا لی, اسے میرا مقدر بنا ہی دے. وَيَسِّرُ لِي, مجھے اس تک اور اسے میرے تک پہنچائی دے, آسان کر دے. وَبَارِكْ لِي فِي, اور اس میں خیر و برکتیں بھاری دے. آمین آمین. کراچی سے ہیں حمدہ. السلام علیکم. کراچی. وعلیکم السلام. اچھا بلال صاحب, مجھے آپ سے اور یہ جو ہمارے گیسٹ بیٹھے ہیں ان سے ایک رہنمائی چاہیے تھی. جی کہ میں نا ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی انگلینڈ سے واپس آئی, تو میں چونکہ کراچی میں مقیم ہوں تو مجھے کچھ ایسا فیل ہوتا تھا کہ جیسے میرے ارد گرد کوئی پریزنس ہے کسی کی. اور کبھی میرے کندھوں میں بوجھ رہنا. تو میں نے بہت سارے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو نا کسی عامل کے پاس جانا چاہیے. تو مجھے کسی نے نا عامل کے پاس ریفر کر دیا. میں جب عامل کے پاس گئی تو مجھے وہاں پہ شریعت کے عین مطابق تو کچھ بھی ہوتا نظر نہیں آیا, کیونکہ چونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور آبویسلی میں نے ڈاکٹر سے بھی رجوع کیا لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑا. تو میں نے کہا کہ چلو لیٹس گیو اٹ اے ٹرائی, کہ میں عامل سے چلی جاتی ہوں اس کے پاس. تو اس نے سب سے پہلے تو جو غیر شرعی چیز کی کہ آپ نامحرم کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے دم کیا. دوسری چیز, انہوں نے میری قمیض کو وہ جیسے اس کی میجرمنٹ نہیں لیتے ہاتھ سے, آئی ڈونٹ نو اس کو آپ کیا کہتے ہیں, لیکن انہوں نے ہاتھ سے اس کی میجرمنٹ لی, میری قمیض کو بھی ہاتھ لگایا اور اس کے بعد میرے قریب بیٹھ کے میرے کان میں بھی دم کیا. I felt so uncomfortable there. اور میں فوری وہاں سے اٹھ گئی. تو میں نے جب آ کے گھر لوگوں کو بتایا کہ جی میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے, تو انہوں نے اس کو اتنا نارمل لیا, بٹ اٹس ناٹ نارمل. مجھے اب لگتا ہے کہ شاید میری وہ جو بیماری تھی وہ کہیں پیچھے رہ گئی, اور مجھے ذہنی دباؤ ہے کہ اگر یہ غیر شرعی ہو رہا ہے تو اگر میرے ساتھ صرف اتنا ہوا ہے تو باقی لوگوں کے ساتھ اس سے زیادہ کیا بڑھ کے ہوگا. صحیح کہہ رہی ہیں آپ, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اس کا جواب جو ہے نا وہ میں تمہیں پہلے دے دیتا ہوں, پھر میں عاملوں سے پوچھتا ہوں. اس کا ساروں نے کہنا ہے جی بڑا غلط ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. کرتے سارے یہی ہیں. اس لیے خواتین جب جاتی ہیں تو ان کو خود سوچنا ہے نا کہ وہ کیوں جا رہی ہیں. عاملین جو ہیں وہ عالم تو نہیں ہے نا, وہ عاملین ہیں, تو وہ عمل تو کریں گے نا, پھر وہ کوئی نہ کوئی عمل تو کریں گے نا. اس پہ حضور کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں جو انہوں نے بات کی ہے وہ تمام کی تمام تو ہیں تو غیر شرعی. دیکھیں شاہ صاحب, اصل میں عالم, معالج, عامل تینوں کٹھے بھی تو ہو سکتے ہیں نا. اچھا, جس کو شریعت کا بھی علم ہو, پوسٹ گریجویٹ. ہاں جی, شریعت کا بھی شریعت کا بھی علم. دیکھیں ہاتھ لگانے والی تو وہ حدیث واضح ہے کہ آپ کا سر لوہے کی گرز مار کے آپ کا سر پھوڑ دیا جائے, اس سے بہتر ہے کہ آپ سر ہاتھ نہ لگائیں. اور پھر نہ پتہ کیا نہیں دلیل میں بتاتا ہوں. دیکھیں ہم بھی کپڑے کے اوپر ہاتھ نہیں, ہم بھی عامل. شاہ صاحب میں اللہ سے ڈر کے کہتے ہیں اگر تو آپ کا تعلق روحانی عاملین سے ہے, آپ قرآن و سنت سے کرتے ہیں, تو آپ کیسے ہو سکتا ہے وہ کام کریں جو اللہ رسول کو پسند نہیں ہے. تو دکان چلتی نہیں, دکان دیکھیں جن کی دکان چلتی ہے وہ دکان ان کی گر بھی جاتی ہے, اور وہ ایسی ہے کوئی نہیں دیکھی ویسے چلتی نہیں. دیکھیں پتہ ہی کیا ہے,
سب سے پہلے یہ ہے اچھا کپڑے کے اوپر سے ہاتھ لگایا جا سکتا ہے؟ کپڑے کے اوپر بھی اس طریقے سر پہ ہاتھ رکھا جا سکتا ہے؟ سر پہ ہاتھ رکھا جا سکتا ہے؟ سر پہ سیدھا نہیں، سیدھا نہیں، دوپٹہ ہو تو رکھا جا سکتا ہے؟ دوپٹہ ہو تو رکھا جا سکتا قمیض ناپی جا سکتی ہے؟ نہیں، قمیض ناپنے والا غیر تو شرعی، یہ بھی تو قمیض ہے، اگر سر پہ قمیض ہے تو یہ بھی نہیں، وہ قمیض ناپنے والا مطلب یہ ہے کہ اصل میں وہ ایک خاص قسم کے وہ عملیات طریقہ ہے، میں سمجھتا ہوں وہ کپڑا چھوٹا ہے بڑا ہو جاتا ہے، وہ بھی غلط یہ بتائیں کہ اگر سر کے اوپر آپ کپڑا رکھ کے ہاتھ لگا سکتے ہیں تو یہاں پہ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے؟ یہ نہیں ہے، وہ نہیں، اصل شاہ صاحب یہ ہے کہ مرض کو چیک کرنے کا طریقہ کیا آپ اس طرح گرے ناپیں گے، میں تو کپڑے کہہ رہا ہوں ناپیں گے؟ یہ نہیں طریقے کی بات کر رہا ہوں، میرا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جائز ہے دیکھیں ناجائز یہ ہے؟ تو میں نے آپ نے بھی کہہ دیا، میں نے بھی کہہ دیا، سب غلط ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں اب رہا سر پہ مسئلہ ہاتھ رکھا جا جو سکتا ہے؟ صحیح ہے، نہیں سر پہ سیدھا ننگے والی بات نہیں، سر پہ کپڑا رکھ کے ہاتھ رکھا جا سکتا ہے؟ جو صحیح ہے میں وہ بتا رہا ہوں، جو صحیح ہے وہ آپ براہ راست کسی کا مرض چیک کرنا ہے، مسحور آدمی کبھی بھی اذان نہیں برداشت کر سکتا، جس کو جادو زیادہ ہے۔ یہ تو طریقہ ہو گیا نا، طریقہ یہی میں کہہ رہا ہوں نا، یہ تو طریقہ، باقی دیکھیں عورت کو چھونا ہے، عورت کے ساتھ خلوت میں بیٹھنا ہے، عورت کے کپڑے ماپنا ہے، یہ سارے غیر شرعی۔ خلوت میں نہیں بیٹھ سکتے؟ خلوت میں بھی اس طرح نہیں ہے، اس کی محرم ہونی چاہیے یا اس کا کوئی ایسے تو اگر عورت اپنے پرابلم کو پبلک نہیں کرنا چاہتی تو پھر وہ اس میں یہ ہے کہ کچھ اور 2-3 خواتین آ جائے، جیسے کہ ہماری یونیورسٹی میں ہوتا ہے بعض دفعہ ہم بچیوں کے ساتھ، اکیلی بیٹی آ رہی ہے، آپ بیٹا اپنی اسٹوڈنٹ ساتھ 2-3 لے کے اکٹھے نہیں، اگر اس نے پرسنل پرابلم ڈسکس کرنا ہے تو پبلکلی نہیں کرنا چاہتی تو کیا کرے؟ وہ الگ اسی طرح تھوڑا سا الگ بیٹھ کے اسی طرح الگ سے پرسنلی طور پہ بات کی جا سکتی، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ کان ہوتا وہی ہے وہ جو لڑکی کہہ رہی ہے، نہیں ہوتا وہی ہے، نہیں وہ نہیں ہے، دیکھے پتہ ہے کہ اللہ کا جس کو ساروں نے کہنا ہے میں یہ نہیں کرتا اور میں ٹھیک ہوں، نہیں میں یہ کرنا سب نے وہی ہے، وہ جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، اور ہم ان کو کہتے ہیں کہ اس طرح کے لائسنس ہونے چاہیے، عاملین کا لائسنس، عاملین کا لائسنس ہونا چاہیے، سیدھی بات ہے، کیا بات ہے، عاملین کی ڈگری بھی ہونی چاہیے، ان کو پتہ ہو، اس کے الگ مدرسے بنا دیں، نہیں الگ سے مدرسے یا کورس وغیرہ ہو سکتے ہیں، دیکھیں اس کی ڈگری ہونی چاہیے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ روحانیت شروع کہاں سے ہوتی ہے، ختم کہاں سے ہوتی ہے۔ یہ نیا کانسیپٹ آ گیا، عاملین کی بھی ڈگری ہونی چاہیے، پتہ چلے کہ جن کیسے نکالنا ہے، اگر جن جلدی نکال، ایسا میں بتاتا ہوں، آپ یقین کریں کہ صرف ان سے صبح و شام سونے کے جو مسنون اذکار ہیں وہ اذکار سن لے، نماز سن لے نہیں آتی۔ بی اے پاس جن نکالنے والا اور ایم اے پاس جن نکالنے والا، مستقبل میں پاکستان میں یہ ہوگا، دیکھیں ہو جائے تو جن نکالنے پہ پی ایچ ڈی کی ہے، میں بتاتا ہوں نا، یہ اگر ہو جائے کہ اس کے پاس خاص، مثلا آپ دیکھیں ڈگری نہیں سے ڈپلوما کر لیں، اچھا ڈپلوما کر لیں، کوئی خاص کورس پولی ٹیکنیک کر لیں، ڈپلوما ہو سکتا ہے، کورس ہو سکتا ہے کہ اس کو پتہ ہو کہ قرآن و سنت کیا ہے، اس کو پتہ ہو کہ مرض کیا ہے۔ میں بتاتا ہوں، مرض کی تشخیص کرنی نہیں آتی، مرض کے اوپر جو حملے آور جو مخلوق ہے اس کا قرآن و سنت سے نہیں پتا کہ کس طرح کے وار سے آ رہا ہے، مرض کے علاج کا قرآن و سنت سے نہیں پتا ہے۔ دیکھیں شاہ صاحب میں بتاتا ہوں، جس آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جادو یہ ابتدائی لیول کا ہے، انتہائی لیول کا ہے، جادو اس کا کورس ہوگا، ہاں پورا اس سے سیکھا جائے گا، وگرنہ تو نہیں سیکھ سکتا نا، کہاں سے سیکھیں گے؟ وگرنہ روزانہ جھوٹ بھی بولے گا اور اس طرح کے کام۔ اسلامی تعلیمات میں کیسے پتہ چلے گا؟ اسلامی تعلیمات میں اس وقت میں بتاتا ہوں جادو ہے، 12 جلدوں پہ پورے انسائکلوپیڈیا مسوے ہیں جو روحانیت کے اس طرح کے، روحانیت ایک الگ چیز ہے، یہی سب سے زیادہ جو کام ہے نا حافظ جی، جادو پہ سب سے زیادہ کام جو ہے نا وہ ہندوؤں کا ہے، نہیں اس کے بعد سب سے زیادہ شاہ صاحب میں بتاتا ہوں، میرا ہم نے جادو جو ہے وہ انہی سے سیکھا اور انہی سے تعلیم، میں بتاتا ہوں میرا بات ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا اسلام سے تعلق ہے، میں بتاتا ہوں نا اسلامیات میں بھی یہ پاس ہو، میں بتاتا ہوں میرا ایم فل کا تھیسس اس سیر ازالہ سیر کے مروجہ طریقے اور ان کی شرعی حیثیت جس وقت میں نے کیا، تو میں آپ کا ایکسٹرنل نہیں میں بتاتا ہوں، اس کے بعد پی ایچ ڈی کا بھی میرا نہیں، آپ دیکھیں میری بات تو سمجھے نا، جس وقت آپ کریں گے اس کے ریسرچ کریں گے، اس یونیورسٹی میں بھی سامنے آ رہی ہے، اداروں دینی مدرسوں میں بھی سامنے آ رہی ہے، اور یہ ہو رہا ہے۔ اگر میں اور آپ لیپ ٹاپ پہ استخارے کر عملیات پہ پی ایچ ڈی کریں گے اور عملیات پہ ہوگا، عملیات پہ نہیں، ان ہدایت پہ جو 5 چیزیں ہیں، 5 چیزوں کو چیک کریں، آپ کے روحانی شیطانی مسائل کیا ہیں، اسی طرح آپ کے جادوئی مسائل کیا ہیں، آپ کے نظر بد کے مسائل کیا ہیں، آپ کے حسد کے مسائل کیا ہیں، اور یہ 5 چیزیں، اسکول نہیں ہو، مدرسہ ہو، اس میں خاص قسم کا کورس ہو یا ڈپلوما ہو، مدرسے میں شامل کرتے ہیں، مدرسے میں شامل ہو سکتا ہے۔ مثلا اذکار جو کروائے جائے، اذکار کا یہ خالی ذکر نہیں ہے، یہ نظام حیات اور نظام کائنات ہے۔ جس وقت آپ کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل،
آپ کہتے ہیں کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ، یہ وظائف پڑھتے ہیں تو شاہ صاحب آپ کا تینوں سے تعلق پورا شرعی روحانی سماجی اس طرح کا ہو کہ پڑھانے والا آپ کو مثلا اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک، یہ آپ پڑھتے ہیں، آپ کو باقاعدہ وہ آدمی جو عالم ربانی ہے اور معالج بھی ہے وہ بتائے گا کہ بیٹا اس کا اثر آپ کا اس جگہ پہ پڑے گا، دل کے اوپر، مثلا مرض دل پہ ہے اور جتنی بھی دعائیں پڑھی جا رہے ہیں دل سے متعلقہ اس میں ایک بھی دعا نہیں ہے۔ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر 17 والیوم کے ہمارے پاس انسائکلوپیڈیا، پہلی بات تو یہ کہ ایسے نہیں ہے، دوسری بات یہ کہ اس کے اوپر 17 ہمارے پاس ہیں تو 317 جو ہے وہ ہندوؤں کے پاس ہیں، کیونکہ جہاں سے علم نکلتا ہے وہاں سے ہم نے لیا ہے۔ ہم نے بہت سی ٹرانسلیشن جو ہے وہ قرآن حکیم کی تفسیریں جو ہیں ان کو بھی گریک مائتھولوجی سے انڈرسٹینڈ کیا ہے۔ ہمارے علماء کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ علم جو ہے وہ کسی کی وراثت نہیں ہے، جہاں سے ملے اس کو لے لینا چاہیے۔ آپ اس کو ریلیجسلی اپنے طرح پروموٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ جو بچی نے ہماری انگلینڈ والی بات کی، میرے بھائی اس کا کوئی علاج نہیں ہے، کیونکہ ہر بندہ بالکل اسی طرح جسٹیفائی کرے گا اس بات کو جس طرح ہم کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب ایک علاج تو اس کا بتا دیں۔ آپ عاملین کے پاس جانا چوز کرتے ہیں، اف یو چوز دین یو ہیو ٹو پے، آپ چوز نہ کریں تو بات ہے، لیکن جب آپ چوز کرتے ہیں تو پھر کانسیکوینسز بھی اس کے ساتھ آتے ہیں، اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی میں جبین بات کر رہی ہیں؟ جی میں جبین بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے۔ جی حکم۔ ہاں مجھے اپنے بھائیوں کے متعلق پوچھنا تھا۔ میرے ایک بھائی کا نام ہے شعیب اکبر، اچھا، اس کی مسز کا نام ہے حمیرہ یاسمین۔ اچھا، یہ کوئی 3 سال ہو گئے، 3 سال سے گھر میں ایک پریشانی ختم ہوتی ہے دوسری شروع ہو جاتی ہے، آفس میں بھی اور گھر میں بھی۔ وہ بے تحاشا ڈپریشن میں ہے، پریشانی اور بہت دوسری زیادہ پریشانی پریشان کس ہے۔ چیز کا ذکر کر رہی ہیں آپ؟ جیسے اس کی بیوی کا آپریشن ہوا وہ غلط ہو گیا، وہ آفس میں جو ہے ایک شخص ہے وہ مستقل پیچھے، مطلب کوئی نہ کوئی مسئلہ پیدا ہوتا رہتا ہے۔ کیا مسئلہ میری بیٹی بتاؤ گی نا، کیا مسئلہ، کیا مطلب؟ جیسے یہ کہ جاب سے جو ہے ہٹانا ہے۔ ہاں، کس کو؟ شعیب ہاں، کو؟ وہ بس یہ سمجھ لیں اچھا ایک بچے کی طبیعت خراب صحیح ہوتی ہے، دوسرے کی خراب ہو جاتی ہے۔ اگر میں اس بات پہ میری پیاری بہن آرام سے نا محوش دیکھو نا، اگر یہ بات وظائف سے ٹھیک ہونی ہو تو پاکستان میں آج کل وائرس آیا ہوا ہے، ایک ٹھیک ہوتا ہے دوسرا بیمار ہو جاتا ہے، تو یہ وظیفے پھر کیا کریں؟ ان چیزوں کو آپ روحانی کیوں سمجھ رہی ہے؟ میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں جی آپ ان مسائل کو کیا سمجھ رہی ہیں کہ یہ کسی کا کیا ہوا عمل ہے؟ جی بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ اس کی بیوی سو رہی ہوتی ہے تو اسے اپنے اوپر ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بچہ، چھوٹا بچہ آ کے اس کے اوپر کود پڑا۔ یہ والی بات کی نا آپ نے اب، یہ ٹھیک، اور یہ کتنی دفعہ ہوتا ہے؟ یہ کئی دفعہ ہو چکا ہے ان کے، کئی دفعہ کوئی یہ ہوتا ہے گزرتا ہوا نظر آتا ہے کوئی بچہ، حمیرہ کو؟ کبھی کچھ، جی حمیرہ کو، ٹھیک، اور اسی کی وجہ سے بس آئے دن ایک مسئلہ ختم ہوتا ہے اس کا دوسرا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہے۔ اچھا، حمیرہ جو ہے اس کی تعلیم ہے اپنی؟ جی تعلیم ہے، کتنی ہے؟ یہ کیا ہوا ہے، پہلے اسکول ٹیچر تھی وہ، اب مگر یہ کہ 3 سال سے جب سے اس کا بیٹا ہوا ہے جب سے وہ نہیں جا پا رہی ہے۔ اچھا، بیٹے کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ 3 سال ہو گئے؟ یہ اب 2.5 سال کا ہوا ہے، تو وہ بس اس کے بعد سے بس پریشانی ہے۔ آپریشن کرایا تھا ہرنیا کا، وہ خراب ہو گیا، 3 مہینے میں وہ ٹھیک ہوا ہے۔ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ یہ جو بچہ لیٹنے والی بات ہے نا، تو قاری صاحب بتاتے ہیں کیا صورتحال ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو ایک بڑا نیچرل پروسیس ہوتا ہے کہ عورت جو ہے وہ پوسٹ برتھ جو ہے نا وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہے، اور حمیرہ اس میں سے ابھی تک باہر نہیں نکلی۔ یہ جو سمٹم ہے یہ پریکٹیکلی ایک ڈپریشن کا سمٹم ہے جو کہ ایڈوانس سٹیج پہ ہے، کیونکہ 2-2.5 سال ہو گئے، شی شوڈ ہیو بین انڈر ٹریٹمنٹ۔ لیکن ان چیزوں کو، ہر چیز کو روحانی سمجھنا قاری صاحب یہ تو مناسب نہیں ہے نا۔ ہاں جی، اس طرح ہر چیز جادو جن نہیں سمجھنی چاہیے، اور ہر چیز اس طرح کا نہیں۔ مرد آج کل میڈیکلی امراض ہیں تو میڈیکلی امراض کا میڈیکل طریقے سے علاج کرنا چاہیے، لیکن یہ کہ ساتھ ساتھ دعا کا عمل کرتا ہے۔ یہ جو بچہ اوپر لیٹ جاتا ہے، میرا کو لگتا ہے کہ میرے اوپر بچہ لیٹا ہوا ہے، یہ روحانی مسئلہ ہے؟ دیکھیں یہ تو روحانی شیطانی چیزیں ہو سکتی ہیں، شیطانی، لیکن یہ ہے کہ یہ بھی اگر اس کو معدے کا یا اس طرح کا کوئی مرض ایسا ہے
کہ اس نے شہد زیادہ پی لیا ہے اور اسی طرح کوئی گرم چیزیں زیادہ کھا لی ہے تو اس کو دماغ اس کا کھول نہیں ہے، وہی خواب آنے ہیں یا اس طرح، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک شاہ صاحب بہت بڑی زبردست دعا، دنیا جہان کی ساری بدبختیاں آپ کے گھر میں گھر کر جائیں اور ساری بیماریاں آپ کے گھر میں کٹھی آ جائیں، دشمن آپ کو دیکھ دیکھ کے، حاسد آپ کو دیکھ دیکھ کے مسکرائے، اور اسی طرح تقدیر آپ کی آگے پیچھے جان چھوڑنے کے لیے بالکل نام ہی نہ لے، اس کے لیے ایک دعا، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلائی و درک الشقائی و سوء القضائی و شماتت الاعداء، یا اللہ یہ جتنی ازمائشیں پریشانیاں اس سے میں پناہ چاہتا ہوں اور بدبختی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، بری تقدیر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور دشمن مجھے آنکھوں میں اشارے کر کے مسکرائے، اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ایک لیتے ہیں جناب چھوٹا سا وقفہ، اور یہ دعا یاد رکھیے گا حضور اقدس، یہ جو بات ہے کہ دشمن میری آنکھوں میں دیکھ کے اس طرح کرتا ہے، یہ بات میں نے نا بڑے لوگوں سے سنی ہے، قاریوں سے، علماء کرام سے، کہ آپ کہیں محفل میں بیٹھے ہوں تو کہتے ہیں لوگ مجھے اشاروں میں بات کر رہے ہیں کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، مجھے وہ کبھی اشارے نظر نہیں آئے لوگوں کے کہ آپ سے کوئی اتنا حسد کر رہا ہو کہ آپ اس کی زندگی کا محفل ہوں، بھائی آپ کا سڑک پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، آپ کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، تو آپ کو یہ وہم کیوں ہے کہ لوگ آپ کی طرف دیکھ کے آپ کو نظریں لگا رہے ہیں اور آپ کے اوپر بہت حسد کی آنکھیں ہیں؟ اس دنیا کے اندر کوئی کسی کی کنسرن نہیں ہے، سب کی کنسرن اپنی ہے، سیلفش دنیا، آئی انڈرسٹینڈ دیٹ، لیکن جو دعا بتائی ہے یہ پڑھنا بہرحال ایک برکت کا کام ہے، اور پڑھتے رہیں، اور شعیب کو کہیں کہ وہ اپنی زندگی میں اس دعا کو شامل کرے اور اپنی بیوی کا ایک ڈپریشن کا علاج کرانے کے لیے اسے ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کر جائے، کیونکہ مرض آٹومیٹیکلی ٹھیک نہیں ہوگا، میڈیسن کے ساتھ ہی ٹھیک ہوگا۔ وقفہ لیں گے اور واپس آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب قاری شفیق الرحمان بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور قاری صاحب سے جو ہے وہ وظائف کی بات جو ہے وہ ابھی میں پینڈنگ کر رہا ہوں، لیکن دو باتیں جو ہیں، دو سوالات جو ہیں وہ بڑی ہی اہم ہیں جو کہ میں قاری صاحب سے کرنا چاہتا ہوں، اور یہ میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ بالکل اسی تسلسل میں ہے جو کہ میں نے انٹرو میں کہی تھی کہ لوگ جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے۔ قاری صاحب بہت زیادہ سوشل میڈیا بھی اس پہ تیز ہے، خطبات جو ہیں وہ بھی اس کے اوپر بڑھے ہیں، ہم نفرت انگیز گفتگو کرتے ہیں، نہ صرف کہ یہ کہ اپنے خلاف گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کی مسلک کے اگینسٹ بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم ہر کسی کی نفرت کے اگینسٹ کر رہے ہوتے ہیں، صرف یہ عمارت کھڑی کرنے کے لیے کہ جب میں واحد ہوں اور میں صرف صحیح ہوں۔ کیا ہمیں مذہبی پلیٹ فارم نفرت انگیز گفتگو کے لیے استعمال کرنا جائز بنتا ہے؟ جی شاہ صاحب، مسجد نہیں کوئی بھی مقام ایسا نہیں ہے جہاں حزبیت، عصبیت، تشدد، تعصب، اس طرح کی گفتگو ہو، اس طرح کی تحریر ہو، اس طرح کی تقریر ہو، اس طرح کا میڈیا سوشل میڈیا میں پروگرام، کوئی بھی جگہ، کوئی بھی مسجد نہیں صرف حزبیت، اور حزبیت اور عصبیت کہاں سے شروع ہوتی؟ جب میں اپنی رائے کے اوپر کسی کی رائے کی گنجائش نہیں رکھتا، کیا بات، وہاں حزبیت شروع ہوتی۔ قرآن کریم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، حتیٰ کہ یہ فرقہ واریت اور اسی طرح جو مذہبی یا سیاسی طور پہ جو بھی تشدد اور تعصب والی بات ہے، آپ یقین کریں اس نے جتنا امت کا نقصان کیا کسی نے بھی نقصان نہیں کیا۔ صحیح کہہ رہے ہیں، اور ہم نے خود ہی اپنا نقصان، اور ہم نے خود ہی نقصان کیا ہے۔ تو اس کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ جو اس طرح کے جوہلا لوگ ہیں جو ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالتے ہیں، ان کے اوپر ان کو باقاعدہ پوچھ گچھ بھی ہونی چاہیے، اور سب سے بات بنیادی یہ ہے کہ اسلام، آئین پاکستان اور اسی طرح قرارداد پاکستان، اس کے مطابق آپ گفتگو کریں۔ بالکل ٹھیک۔ اور پھر یہ ہے کہ شاہ صاحب جو میرا دائرہ ہے، مجھے اللہ نے مسجد دی ہے تو میں مسجد کی حد تک اس کو اچھے طریقے سے بات کروں، میں پوری کائناتوں کو اس طرح نہ الٹا دوں کہ اپنے دائرے سے باہر نکل کے۔ کیسا ہمارے یہاں ادارے ہیں، پولیس ہے، فوج ہے، اور اتنے ادارے ہیں، یہ سارے ادارے ہماری حفاظت کے لیے بھی ہیں اور ہماری کیا کہنا چاہیے، ہماری عزت کا نشان بھی ہیں۔ بالکل۔ ہم اداروں کے اوپر جو لوگ ہماری حفاظت بھی کر رہے ہیں ان کے بھی خلاف اگر شر انگیز الفاظ استعمال کریں گے تو ہمیں تو مطلب شرم کیا، ہمیں تو جوتے پڑنے چاہیے۔ دیکھیں میں کہتا ہوں کہ آپ کے لیے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ میں نا ایک نعمت اگر اللہ آپ کو لفظوں میں اتارے نا تو پاکستان ہے آپ کے لیے۔ کیا بات کیا یار، دل جیت لیا، واہ 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 واہ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، کیا بات ہے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کی اس وقت نظر پاکستان پہ ہے اور پاکستان ایک دوسرے کو توڑنے کے لیے لگا ہوا ہے۔ کیا آپ یقین کریں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو کھل کے بول رہے ہیں، کھل کے بات کر رہے ہیں، اور ہمیں کسی قسم کی سرحدی حفاظت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے جوان لگے ہوئے ہیں اور ہمارے جتنے بھی ادارے کام کر رہے ہیں۔ ہاں
آپ کو کسی کی فکر سے اختلاف ہے، آپ کو کسی کی فکر سے اختلاف ہے، آپ اپنی چھوٹی سی رائے اپنے دائرے میں دیں، پیش کریں. اور پھر ساتھ یہ ہے کہ وہ جو ذمہ داران اور کارکنان ہیں، ہم بھی دیکھیں جماعتوں والے ہیں، تحریکوں والے ہیں، اداروں والے ہیں، آپ اپنے بڑے کو آگے پیش کریں تاکہ آپ کی بات میں جو سکم ہے وہ سکم گھر کا گھر رہ جائے. آپ جس وقت بڑے بول کے اس طرح ہر آدمی پہ اپنے آپ کو نا وہ امیر المومنین بنانا چاہتا ہے نا کہ میں ہی ہوں آخری شخص جس کے بعد جو ہے وہ، اور پھر نہ بندے کسی کو جہنم سے پیچھے نہیں چھوڑتے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور یقین کریں آپ جنت خالی ہونی، جنت خالی ہونے والی بات ہے. آپ گنجائش رکھیں، آپ سب سے پہلے اپنے مشترکات کو، میرے ساتھ ایک صاحب آیا کہنے لگا کہ آپ سب کتنے اختلافات ہیں، یقین کریں ختم نہیں ہوتے. میں نے کہا آپ اپنا نماز لے لیں، میں آپ کے اختلافات کو گن لیتا ہوں لیکن آپ اپنے مشترکات کو گن کے دکھائیں کہ آپ کے مشترکات کتنے ہیں. اور وہ بے انتہا ہیں، اور اختلافات انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں. آپ اپنے اختلافات جو گنتی میں آ سکتے ہیں ان کو وقتی طور پہ ترک کر کے آپ اتفاق پہ آ جائیں، اتحاد پہ آ جائیں، ایمان پہ آ جائیں، اسلام پہ آ جائیں. جو آخری بات، جو خود مسلمان کہہ رہا ہو اس کو تو مسلمان رہنے دو، جو کلمہ پڑھ رہا ہے. کیا بات ہے. اچھا یہ بتائیے کہ جو اتحاد مسلمین ہے اس میں ایک بہت بڑی جو ہماری کمیونٹی ہے وہ اقلیت کی ہے، اور اقلیت اگر پاکستان میں ہے یا کہیں بھی ہے تو اقلیت جو ہے وہ ہمیں ٹیکس بھی دیتی ہے. اقلیت کے اگر آپ دیکھیں میثاق مدینہ دیکھیں، صلح حدیبیہ دیکھیں، نجران کا معاہدہ دیکھیں، ساروں کے اندر یہ اقلیتوں کے ساتھ نہیں، غیر مسلمانوں کے ساتھ معاہدے ہوئے نا. اور پھر وہ جو جب اقلیتیں بنے تو ان کے ساتھ ہم نے جو سلوک کیا وہ انتہائی پرخلوص سکوت حضرت عمر تک کے زمانے تک لے آئے. تو جنہوں نے کہا کہ ہم سے انہوں نے پہلے وارننگ نہیں دی تھی، حضرت عمر نے کیا کہا کہ اب تم شہر چھوڑ کے باہر چلے جاؤ، پہلے ان کو وارن کرو پھر ان کے ساتھ تمہاری جنگ ہو سکتی ہے. اس پہ انہوں نے ایمان قبول کر لیا. اب یہ جو اقلیتوں کی بات آتی ہے ان کو مذہبی آزادی بھی ہونی چاہیے، ان کو اخلاقی آزادی بھی ہونی چاہیے، ان کی وہ تمام آزادیاں جو کہ بحیثیت ایک شہری کے مجھے حاصل ہے ان کو بھی ہونی چاہیے. اس پہ کوئی مسئلہ ہے ہمیں؟ دیکھیں اسلام 5 چیزوں کی باقاعدہ ضمانت دیتا ہے: دین، جان، اور اسی طرح اس کی عقل، اور اسی طرح عزت اور اس کا مال وغیرہ. خصوصاً جو جان اور عزت اور مال ہے اس کی حفاظت کی تو اسلام بس اوقات اپنے آپ کو اس طریقے سے سائڈ پہ کر دیتا ہے کہ بیت اللہ تیری بہت قیمت ہے لیکن ایک مسلمان سے بڑھ کے نہیں ہے. اسی طرح وہ بندہ جو آپ کا ذمہ بن کے آپ کے ساتھ رہ رہا ہے، آپ اس کی جان اور عزت اور مال تینوں کی گارنٹی دیں گے. کیا بات ہے. تو جس وقت آپ جان، مال، عزت کی ترقی دیں گے گارنٹی، تو آپ یقین کریں آپ کا اسلام پہلے سے زیادہ پھیلتا ہے. بڑی خوبصورت بات کی قاری صاحب کی باتوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ یہ ساری باتیں سچ ہو جائیں کسی طریقے سے. مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح کہ جب لاہور کے اندر صرف میو ہاسپٹل ہوا کرتا تھا اس وقت بہت بڑی خدمت جو اقلیت نے ہماری کی وہ یونائٹڈ کرسچن ہاسپٹل جو کہ لبرٹی کے پاس ہے، اور یقین کیجئے کہ وہ ایک بہت ٹاپ کلاس ہاسپٹل ہوا کرتا تھا. اب بہت سے ہاسپٹلز ہمارے یہاں اور آ گئے. لیکن دوسری چیز یہ کہ جو اقلیتوں نے پاکستان کے اندر تعلیم کے اندر جو خدمات پیش کی ہیں اور کر رہے ہیں، کیتھولک سکول ہوں، پروٹیسٹنٹ سکول ہوں، سینٹ اینتھنی ہو، ڈان باسکو ہو، لڑکیوں کے جو ہیں سکول جو ہیں وہ ہو، یہ سارے کے سارے، کانوینٹ آف جیسس اینڈ میری ہو، یہ کتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے آپ کی تربیت میں، اخلاق میں، اور آپ کی ان پروفیشنلزمز میں جن کی طرف بچے یہاں سے پڑھ کے گئے ہیں. ان کا احسان مند بھی ہمیں ہونا چاہیے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اور جو قاری صاحب نے کہا ہے خدا کے واسطے آپ جتنا مرضی اپنے اندر اپنے آپ کو ترخم خواہ سمجھتے ہوں، لیکن آج جو قاری نے بات کی ہے نا، اللہ کی کس نعمت کا شکر ادا کرو گے. اللہ کی نعمت ہے یہ پاکستان جس کو کہ ہم اپنی انگلیوں سے کھود کے چاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ سارے لوگ ناکام ہوں گے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت آسانیاں دے اور بہت آسانیاں بانٹنے والوں میں سے رکھے.